नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। आइए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से अपने मेहमानों का इस्तक़बाल करते हैं। पुरतपा खैर मक़दम क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब आपका खुश आमदीद, और पुरतपा खैर मक़दम सना आपका भी खुश आमदीद। तमाम नाज़रीन की तरफ से ढेर सारा प्यार आप दोनों के लिए, बहुत सारी दुआएँ आप दोनों के लिए। तो नाज़रीन, इससे पहले कि अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें, आपको आज के मौजू के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अज़मत सहाबा सीरीज़ के तहत हम फ़ुक़राए सहाबा की सीरत व किरदार के नुमाया पहलुओं को आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो आज के लिए हमने जिस शख्सियत का इंतख़ाब किया है वो इल्म, फ़ज़ल, ज़ुहद व तक़वा में अपना जवाब नहीं रखते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको और आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत थी, यहाँ तक कि एक मौके पर आपने फरमाया था कि ये मेरे अहले बैत में से हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में, जुस्तजू में, नबी आखिर ज़मा की तलाश जुस्तजू में, या हम ये कहें कि दीन हनीफ़ की तलाश जुस्तजू में बड़ा लंबा सफ़र तय किया आपने। अपने मकाम, अपने वतन को छोड़ा। इसके अलावा मुख्तलिफ़ मकामात पर वक्तन फ़वक्तन दीन हक़ की तलाश करते हुए, दीन हनीफ़ की तलाश करते हुए आप बिलाखिर पहुँच गए यसरब। और नबी आखिर ज़मा से आपकी जब मुलाकात होती है तो वो बड़ा प्यारा मंज़र है, हम ज़रूर बताएँगे, लेकिन इस शख्सियत के बारे में भी बताएंगे। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। सोचिए, गौर करिए कि ये प्यारी सी शख्सियत, ये जलील क़द्र शख्सियत कौन हो सकती है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब की खूबसूरत मुनाजात से। आगाज़ कीजिए क़ारी साहब। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था। तूने अपने घर बुलाया, मैं तो इस काबिल न था। तूने अपने घर बुलाया, मैं तो इस काबिल न था। मुद्दतों की प्यास को सैराब तूने कर दिया। मुद्दतों की प्यास को सैराब तूने कर दिया। जामे ज़मज़म का पिलाया, मैं तो इस काबिल न था। जामे ज़मज़म का पिलाया, मैं तो इस काबिल न था। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था। खासी अपने दर कर रखा तूने मौला मुझे। खासी अपने दर कर रखा तूने मौला मुझे। यूं नहीं दर दर फिराया, मैं तो इस काबिल न था। यूं नहीं दर दर फिराया, मैं तो इस काबिल न था। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था। तेरी रहमत तेरी शफ़क़त से हुआ मुझको नसीब। तेरी रहमत
کو نصیب گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. سبحان اللہ. بہت خوب قاری صاحب، بہت خوب، بہت خوبصورت مضمون، بہت خوبصورت ادائیگی. بلکہ ایک شعر ہے، ہم گزارش کریں گے کہ ذرا اسے ایک بار پھر پڑھیے، جس میں در در پھرانے کا ذکر ہے. خاصی اپنے در کا تو نے مولا مجھے خاصی اپنے در کا تو نے مولا مجھے میں تو اس قابل نہ تھا یوں نہیں در در پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. بہت خوب قاری صاحب. اب بتاتے ہیں اپنے ناظرین کو کس شعر کی فرمائش کیوں کی، آپ دونوں بھی سنیے. تو ناظرین، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ آج جس شخصیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے، ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں کو کئی در پھرے، اپنا گھر، اپنا وطن اصفہان چھوڑا، وہاں سے گئے شام، شام سے آئے موصل، موصل سے آئے اموریہ، اموریہ سے آئے پھر یثرب. تو کتنی جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے دین کی، سچے دین کی تلاش میں، اور پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں در در پھرے، اور پھر جب رسول پاک کی محبت مل گئی تو وہ پھر اسی در کے ہو کر رہ گئے. تو ہم بات کر رہے ہیں حضرت سلمان فارسی کی. انشاءاللہ بہت ساری باتیں، بہت ساری تفصیلات ان کی زندگی کے بارے میں، بہت سارے واقعات ان کی زندگی کے بارے میں آپ کے گوش گزار ضرور کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم ثنا کے پاس چلتے ہیں، اور ثنا کے پاس ایک خوبصورت سی نظم ہے اپنی خوبصورت آواز میں. آغاز کیجیے ثنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے سب صحابہ نبی کے افضل، سبھی کے عہدے بڑے بڑے ہیں، مگر وہ کتنے عظیم ہیں جو نبی کے پہلو میں سو رہے ہیں. سب صحابہ نبی کے افضل، سبھی کے عہدے بڑے بڑے ہیں. جناب صدیق سے وفا کے حسین کوچے میں روشنی ہے. جناب صدیق کے وفا کے حسین کوچے میں روشنی ہے. وہ اپنا سب کچھ نثار کر کے سبھی سے آگے کھڑے ہوئے ہیں. سب صحابہ نبی کے افضل، سبھی کے عہدے بڑے بڑے
के साए से आज तक भी लईन शैतान पनाह मांगे। उम्र के साए से आज तक भी लईन शैतान पनाह मांगे। इन्हीं के फरमान से जाए पानी, होनों से दरियाए नील के हैं सब सहाबा नबी के अफजल, सभी के ओहदे बड़े बड़े क्या कहें, जनाबे उस्मान के सहाबे गुले सखावत पे ताज़गी है। जनाबे उस्मान के सहाबे गुले सखावत पे ताज़गी है। इनायतों की सखावतों की मिसाल कायम वो कर गए हैं सब सहाबा नबी के अफजल, सभी के ओहदे बड़े बड़े हैं। अली है भाई मेरे नबी का, बयां हो क्या मर्तबा अली का। अली है भाई मेरे नबी का, बयां हो क्या मर्तबा अली का। मकाम मुनफरिद है सबसे, जहाँ पे मौला अली खड़े हैं सब सहाबा नबी के अफजल, सभी के ओहदे बड़े बड़े हैं। अज़ीम तर है सभी सहाबा, अलग अलग है मकाम उनका। अज़ीम तर है सभी सहाबा, अलग अलग है मकाम उनका। सुहेल बेअक्ल है वो सारे, जो इनकी अज़मत को तौलते हैं सब सहाबा नबी के अफजल, सभी के ओहदे बड़े बड़े हैं। मगर वो कितनी अजीम है जो नबी के पहलू में सो रही है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, समा बांध दिया सर, समा बांध दिया। ऐसा लगता है चार चांद लगा दिया आपने हमारे आज के इस एपिसोड को। बहुत मज़ा आया, बहुत लुत्फ़ आया। आप दोनों की अपनी अपनी अदायगी, अपना अपना अंदाज़ है। सलामत रहें, खुश रहें और इसी तरह अपनी प्यारी प्यारी तख्लीक़ात से, अपनी प्यारी प्यारी परफॉर्मेंस से हमारे नाज़रीन को महसूस करते रहें। तो नाज़रीन, एक छोटा सा यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जैसे कि अभी आपने सना की नज़म में भी सुना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा अपना एक अलग मकाम रखते हैं, एक अलग मर्तबा है, क़द्र व मंज़िलत है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि मेरे सहाबा सितारों की मानद हैं, जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। तो इंशाल्लाह आज हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी के बारे में या आपकी सीरत व किरदार के बारे में गुफ्तगू होगी। कुछ ही देर में इंशाल्लाह मौलाना साहब होंगे हमारे साथ और बातचीत के सिलसिले को आगे ले चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। ये प्रोग्राम के सिलसिले को आगे ले चलते हैं। स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करना चाहेंगे मशहूर मारूफ आलिम दीन, मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना रईसुद्दीन साहब का। पुरतपा खैर मक़दम है मौलाना साहब, तमाम नाज़रीन की जानिब से इस्तकबाल है आपका। तो नाज़रीन, आपको भी प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी के बारे में इंशाअल्लाह मौलाना साहब से रहनुमाई लेंगे। हज़रत सलमान फ़ारसी की पैदाइश जो है वो ईरान के शहर अस्फ़हान में हुई। आपके वालिद न सिर्फ ये कि बहुत बड़े ज़मींदार थे बल्कि शाही दरबार में भी असर रसूख रखते थे। इसके अलावा एक आतिश कदे के पुजारी भी थे। हज़रत सलमान फ़ारसी का जो बचपन था वो दूसरे बच्चों से बहुत अलग था। आप बहुत संजीदा थे और ज़्यादातर आपके पास जो आपको काम सौंपा गया था वो आतिश कदे में आग को रोशन रखना था। लेकिन आतिश कदे की इस ज़िम्मेदारी से किस तरह आपका सफ़र आगे बढ़ता है और किन किन मकामात से आगे गुजरता है और किस तरह आपकी यसरब तक रसाई होती है, एक लंबा सिलसिला है। उसके बारे में इंशाअल्लाह मौलाना साहब से रहनुमाई लेंगे। जी मौलाना साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इहतदैतुम। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ही खुशी की बात है कि एक अज़ीम सहाबी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आज गुफ्तगू की जा रही है। ये वो सहाबी हैं जिनका मकाम सहाबा इकराम में बहुत अज़ीम है। यूँ तो सारे सहाबा अज़मत वाले हैं, लेकिन हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, या यूँ कहिए कि उनके हक़ में कुछ ऐसी फ़ज़ीलतें हैं जो दूसरे सहाबा के पास नहीं हैं। अगर हम उनका बचपन देखते हैं तो उनका बचपन बहुत ही नाज के साथ जो है हुआ, पले बढ़े और एक अजीम घराने में उनकी पैदाइश हुई। उनके वालिद साहब उनसे इतनी मोहब्बत किया करते थे कि कभी भी उनको घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते थे और उनको तमाम इल्म व फ़ज़ल सिखाया और उसके बाद आतिश के पास उनको बैठा दिया करते थे। चूँकि उनके वालिद मजूसी थे, मजूसी धर्म में ये एक तरीक़ा हुआ करता है कि जो आग होती है उसको हमेशा जलने दिया करते हैं और उसको कभी बुझने नहीं देते। और आपकी ज़िम्मेदारी यही थी, हज़रत सलमान फ़ारसी जिनका नाम उस वक्त माबा हुआ करता था, तो माबा की ये ज़िम्मेदारी थी कि वो आग के पास बैठें और आग को कभी बुझने ना दें। और उसके बाद एक मरतबा ये हुआ कि आपके वालिद जो कि बहुत बड़े ताजिर और ज़मींदार थे, उन्होंने आपसे एक बार दरख्वास्त की कि आप बाहर जाएं और हमारे कुछ मज़दूर हैं उनके मामलात को देखें। उसके बाद जब हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर निकलते हैं तो बजाय अपने मज़दूरों के पास जाने के रास्ते में उन्हें एक कनीसा दिखाई देता है, चर्च। उसके पास ठहर जाते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि तमाम वहाँ के लोग चर्च में ईसाई इबादत कर रहे हैं और वो ये इबादत का तरीक़ा उन्हें बहुत पसंद आता है। और जब ये तरीक़ा उन्होंने देखा तो उसके बाद वो वहीं पर ठहर गए और उनके तरीक़ों को देखने लगे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये कौन सा मज़हब है। जब उन्हें ये मज़हब मालूम हुआ कि ये ईसाई धर्म है, ईसाई मज़हब है, तो उन्होंने कहा कि ये तरीक़ा मुझे बहुत पसंद आया, ये मेरे मज़हब से कहीं ज़्यादा बेहतर है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये मज़हब कबूल करूँ। इसका क्या तरीक़ा होगा? कोई आपके बड़े आलिम हो, अगर हमारी रहनुमाई कर पाएँ तो हम उनके पास जाना चाहेंगे ताकि इस मज़हब के बारे में तालीम हासिल करें। जी, यहाँ हम देखते हैं कि जब उन्होंने जो है ईसाई मज़हब दिल से कबूल कर लिया और वालिद के पास जब आए, वालिद ने दरियाफ़्त किया कि तुम अपना काम कर रहे हैं, वो कहने लगे कि मैं तो रास्ते में मुझे एक गिरजाघर मिला और वहाँ जो मैंने उनका मुनाजात का तरीक़ा देखा मेरे दिल पर बहुत असर हुआ और मुझे उनकी तालीमात अच्छी लगीं, तो मैंने वो मज़हब दिल से कबूल कर लिया है। वालिद बहुत चिराग़पा हुए, बहुत गुस्सा हुए और उन्हें घर में क़ैद कर दिया, बेड़ियाँ डाल दी। लेकिन इनके दिल में जो उस नए मज़हब की जो आतिश शौक़ थी वो भड़कती रही। कोशिश करते रहे कि किसी तरह उनसे फिर राब्ता हो। तो उन्होंने ये कहलवा भेजा कि उन्होंने दरियाफ़्त किया था कि इस मज़हब का जो असल है या सरचश्मा है वो कहाँ है। तो उन्होंने बताया था कि मुल्क शाम। यहाँ इन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर शाम की जानिब जाने वाला कोई काफ़िला हो तो खुदारा मुझे ख़बर करें, मैं जाना चाहता हूँ। और इसी दौरान एक काफ़िला है जो वहाँ आता है और जब उसकी रवानगी का वक्त होता है तो हज़रत सलमान अपनी बेड़ियाँ तोड़ते हैं और उस काफ़िले में शामिल होते हैं। मुल्क शाम जब जाते हैं तो वहाँ उनको एक पादरी मिलता है। वो पादरी बज़ाहिर तो बड़ा इबादत गुजार था, लेकिन अंदर से जो उसके जिसको कहते हैं कि कारस्तानियाँ थीं या जो उसके काले करतूत थे, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, वो जो पादरी था उसके पास जब हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुँचते हैं और उसकी काफ़ी खिदमत करते हैं, काफ़ी अरसा गुजर जाता है और उसकी खिदमत करते रहते हैं।
علم دین جو ہے عیسائی دھرم کا جو مذہب کا علم دین تھا وہ حاصل کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ معتبر نہیں ہے، کیونکہ یہ جو صدقے کا مال اور جو زکوٰۃ کا مال ان کے پاس آیا کرتا تھا، ان تمام مال کو وہ اپنے پاس جمع کیا کرتا تھا اور ان کا اس میں سے جو ہے جن کے حقوق ہوتے تھے ان کو ادا نہیں کیا کرتا تھا. تو سارے مال کو اکٹھا کر کے 7 گھڑوں میں اس نے اپنے مال کو اکٹھا کیا ہوا تھا. جب اس کا انتقال ہونے لگا تب آپ نے پوچھا کہ اب آپ کا انتقال ہو رہا ہے، آپ دنیا سے جانے والے ہیں، مجھے برائے کرم یہ بتا دیں کہ آپ کے بعد میں کس کے پاس جاؤں جس سے میں مذہب عیسائیت کو جو صحیح طریقے سے معلوم کر سکوں اور آگے کی تعلیم لے سکوں. تو اس شخص نے جو ہے بتایا کہ آپ نصیبین چلے جائیے اور وہاں پہ آپ کو جو ایک شخص ملیں گے جو ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم ہیں، ان سے آپ علم دین حاصل کیجئے. اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو تمام لوگ جب اس کی تدفین کے لیے آئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق وہیں پہ بیان بھی فرمایا کہ سنو، یہ جو شخص ہے یہ عالم تو ضرور ہے، لیکن یہ کبھی بھی جو مال آپ لوگ دیتے تھے صدقے کا اس کو ان کے حقدار کو پہنچاتا نہیں تھا. یہ سارا کا سارا مال اس نے اپنے گھر میں جو ہے جمع کر کے رکھا ہے اور وہ مال انہوں نے دکھوایا. جب تمام لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ شخص جو ہے معتبر نہیں ہے، یہ ہمارا عالم تو کہلاتا تھا لیکن یہ اس کا حقدار نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا، بجائے اس کی تدفین کرنے کے اس کو لے جا کر صلیب پہ چڑھا دیا اور اس کو پتھر مارے. بالکل. اور یہاں جو دوسرا پھر پادری آتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ موصل چلے جائیے. موصل میں بھی پھر جو ہے وہ ان کی ملاقات ایک اور راہب سے، ایک اور پادری سے ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب اپنی ان کے یعنی موت کا وقت آتا ہے تو پھر وہ دریافت کرتے ہیں کہ اب مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں، دین حق کی تلاش مجھے بیکل رکھ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب آپ نصیبین چلے جائیں. تو نصیبین میں بھی پھر وہ کچھ عرصہ رہتے ہیں وہاں کے راہب کی خدمت میں. جب ان کے بھی انتقال کا وقت آتا ہے تو وہ دریافت کرتے ہیں کہ اب بتائیں اب میں کہاں جاؤں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اموریہ چلے جائیے. اموریہ میں جو ہے ان کی ملاقات جس راہب سے ہوتی ہے وہ بڑی اہم بات کہتے ہیں اور ایک ایسے مقام کا ٹھکانہ ان کو بتاتے ہیں جہاں نبی آخر الزماں کا ظہور ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں بتائیے مولانا صاحب. جی، جب وہ اس راہب کے پاس پہنچتے ہیں جو بہت ہی نیک شخص تھا، جب اس کا انتقال کا وقت آتا ہے تو وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہیں کہ آپ جو ہے یہاں سے عرب چلے جائیے. وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت کھجور کے درخت ہوں گے اور وہاں پہ ایک نبی آخر الزماں آنے والے ہیں جن کی صفت یہ ہوگی کہ وہ کبھی بھی صدقہ قبول نہیں کریں گے اور ہدیے کو قبول کریں گے، اور ان کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں ایک مہر نبوت ہوگی. اور وہ ایسے شخص ہوں گے کہ جن کو تم پاؤ تو ان پہ ایمان لاؤ، ان کی خدمت میں ان کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دو. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات سننے کے بعد وہ نکل پڑتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قافلہ عرب کی جانب جانے والا ہے. تو ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ مجھے بھی ساتھ لے لو اور جو میرے پاس مال و دولت ہے آپ کو تمام کے تمام میں دے دوں گا. جب وہ لوگ ان کو اپنے ساتھ لیتے ہیں عرب جانے کے راستے میں تو باقاعدہ ان کا مال لینے کے باوجود ان کو غلام بنا لیتے ہیں، اور غلام بنانے کے بعد لے جا کر ایک یہودی شخص کو بیچ دیتے ہیں. جو یہودی شخص ان کو لے جا کر پھر مدینہ شریف میں بیچ دیتا ہے. اور جب مدینہ شریف میں آپ کو بیچا گیا اور آپ غلام ہو گئے تو آپ اپنے آقا کی خدمت میں لگے رہے، لیکن دل ہی دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ کب میرے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے جائیں گے، اس سرزمین پہ آئیں گے اور مجھے ان کا دیدار نصیب ہوگا. بالکل. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کی ملاقات کا جو واقعہ ہے، یا جب آپ کو یہ پیشن گوئی ملتی ہے، یہ خبر ملتی ہے کہ وہ نبی آخر الزماں یثرب تشریف لے آئے ہیں، یہ واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے. لیکن ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تو جیسے مولانا صاحب آپ نے فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی کو انتظار تھا کہ کب نبی آخر الزماں کے آنے کی خبر ملتی ہے یا کب ان سے ملاقات ہوتی ہے. تو آپ کھجور کے پیڑ پر چڑھے ہوئے تھے، کھجور اتار رہے تھے کہ ایک یہودی کے پاس اس کا ایک دوست یا اس کا رشتہ دار آتا ہے اور کہتا ہے کہ قبا میں ایک شخص آئے ہیں اور بڑا عجیب معاملہ ہے، لوگ جو ہے ان کے ارد گرد جمع ہیں، وہ ایک نئے مذہب کی تعلیم دے رہے ہیں اور لوگ جوق در جوق جو ہے وہ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی یہ سن کر جلدی سے نیچے اترتے ہیں، کہتے ہیں کیا کہا، ذرا ایک بار پھر کہنا. تو ان کا جو یہودی مالک تھا ایک تھپڑ کھینچ کر جو ہے وہ رسید کرتا ہے اور کہتا ہے اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں کیا مطلب ہماری گفتگو سے. لیکن حضرت سلمان جو فارسی کے دل میں جو شوق تھا وہ جڑ پکڑ چکا تھا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آتش شوق کو ہوا لگ چکی تھی. آپ دیوانہ وار دوڑتے ہیں اور کچھ کھجوریں لے کر جاتے ہیں، اور کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا کہہ کر پیش کرتے ہیں آپ سے جانیں گے. جی بالکل.
اس میں ایک روایت میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پہ چڑھے ہوئے تھے اور کھجوریں اتار رہے تھے، تو جیسے ہی وہ شخص آتا ہے اور اس کے مالک کو بتاتا ہے کہ قبا میں ایک شخص آئے ہوئے ہیں جو نئے دھرم اور نئے مذہب کی ایجاد کر رہے ہیں اور ان کا نام اس طرح ہے اور ان کو لوگوں اس طرح گھیرا ہوا ہے، ان کی صفتیں جب بیان کرنا شروع کی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں فوراً یہ خیال آ گیا کہ یہ ضرور آخر الزماں ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، اور اس کے بعد فوراً ہی آپ جو ہے کہ جسم میں ایسی کپکپی طاری ہوئی کہ آپ پیڑ سے نیچے گر گئے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ پیڑ سے نیچے گر گئے، اس کے بعد گرنے کے بعد فوراً ہی متوجہ ہوئے اور اپنے مالک سے کہا کہ وہ کون شخص ہے، کن کے بارے میں آپ باتیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے ان کے مالک نے ایک تھپڑ لگایا اور کہا کہ اپنے کام سے کام رکھو، لیکن آپ کے دل میں یہ شوق جاگ گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو چکی ہے، اب مجھے ان کے پاس کسی طرح پہنچنا ہے۔ اب انہوں یہ بھی کنفرم کرنا تھا کہ جو صفتیں بتائی تھی ہمارے پیر صاحب کہہ لیجئے یا راہب نے، جو بھی پادری نے، اس کو بھی کنفرم کرنا۔ تو وہ کھجوریں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس لے کر پہنچے اور کہا یا رسول اللہ یہ صدقے کا مال ہے، تو آپ اسے قبول فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صدقہ قبول نہیں کرتا، اس کو اٹھا کر اپنے پاس بیٹھے صحابہ کرام تھے ان کو دے دیا، انہوں نے اس کو کھایا۔ تو اللہ آپ کے دل میں فوراً خیال آیا کہ ایک چیز تو میری کنفرم ہو گئی۔ اس کے بعد واپس لوٹ گئے وہ، اور جس طریقے سے وہ کام کرتے تھے اپنے کھیتوں میں اور کھجور کے درختوں پہ کام کرتے رہے، کچھ دن کے بعد پھر تھوڑی سی کھجوریں لے کر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور فرمایا یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے، آپ اسے ضرور قبول کریں گے۔ تو آپ نے قبول کیا، اس میں سے خود بھی تناول فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی دیا۔ اب دو چیزیں ان کی کنفرم ہو گئی۔ تیسری چیز واقعی اب تیسری چیز تھی بہت وہ ضروری تھی، اس کے بعد ان کے اندر جو دل میں جو شوق جاگ اٹھا تھا، اس کی آتش اتنی بڑھ چکی تھی کہ وہ بے چین رہا کرتے تھے، ان کو نیند نہیں آتی تھی، اور اسے دیکھ پانا بھی مشکل تھا، بہت مشکل تھا۔ اب اس کے بعد جب ان کو خبر لگی کہ ایک شخص کا انتقال ہوا ہے اور جو مدفن ہے اس کے پاس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، تو یہ شخص، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پیچھے لگے، اور جاننے کے بعد جو ہے وہ خود فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں جب ان کے پاس گیا تو ان کے بدن کو میں چھو رہا تھا، ٹچ کر رہا تھا اور دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، چادر کے اوپر سے جھانکنے کی کوشش کر رہے ہیں، بغل سے دیکھ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مجھے وہ مہر نبوت دکھ جائے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ کوئی شخص میرے آگے پیچھے جو ہے لگا ہوا ہے اور کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو فوراً آپ نے اپنے کاندھے سے وہ چادر کو ہٹایا اور کہا ہے سلمان دیکھ لو جو دیکھنا چاہتے ہو۔ جیسے ہی آپ کی نگاہ مہر نبوت پہ پڑی، آپ زارو قطار رونے لگے اور اس مہر نبوت کو چومنے لگے، آپ کا رونا بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مابا، اے سلمان، جو بھی اس وقت نام گزارا لیا ہوگا آپ نے، آپ سامنے آئیے۔ سامنے آنے کے بعد آپ نے اپنا قصہ بیان کیا اور فرمایا کہ آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ سب خیر ہوگی۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے جاتے ہیں، وہیں پر اسلام قبول کرتے ہیں اور آپ ان کو سلمان کا نام دیتے جی۔ ہیں۔ تو وہاں پہ ایک شخص تھا، ابھی اس میں بھی ایک بہت ساری تفصیل ہے کہ ایک یہودی شخص تھا، اس نے دیکھا کہ یہ جو ہے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا کرتے تھے ویسے ہی ان کو پایا ہے، تو وہ بھی وہیں پہ ایمان قبول کرتا ہے اور اس کا بھی نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں اور آپ کا نام بھی مابا سے بدل کر سلمان رکھا جاتا ہے۔ بالکل۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غلامی کا طوق ابھی تک جو ہے وہ آپ کے گلے میں ہے، اس غلامی کے طوق سے نجات بھی جو ہے وہ بڑی مشکل تھی۔ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں آپ شریک نہیں ہو پاتے اس وجہ سے کہ آپ غلامی میں تھے، لیکن اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سلمان کیوں نہیں تم جو ہے یہ غلامی کا طوق گلے سے اتار پھینکتے ہو؟ آپ جاتے ہیں اپنے مالک سے دریافت کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے 40 اوقیہ سونا چاہیے اور 300 پودے لگانے ہیں، یہ میری شرط ہے۔ تو 300 پودے لگانے میں تو صحابہ کرام جو ہے وہ آپ کی مدد کرتے ہیں، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس جاتے ہیں، پودے لگاتے ہیں، لیکن 40 اوقیہ سونا چھوٹی مقدار تو تھی نہیں۔ خیر غزوے میں یہ جو مقدار ہے 40 اوقیہ سونے کی، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مالیت مل جاتی ہے، آپ حضرت سلمان کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے اپنے مالک کو دو اور آزاد ہو جاؤ۔ حضرت سلمان جا کر کے یہ رقم بھی جو ہے وہ حوالے کر دیتے ہیں اور آزادی خرید لیتے ہیں۔ اس کے بعد غزوہ احزاب میں ایک بہت اہم رول ہے آپ کا، 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوتی ہے۔ اب بڑی تعداد میں مشرکین مکہ ایک بڑی جمع غفیر کے ساتھ آتے ہیں، مسلمانوں میں سمجھ میں نہیں آتا کہ یعنی اپنا مدافعت کریں تو کیسے کریں۔ حضرت سلمان فارسی ایرانی جو طریقہ حرب تھا، جنگی طریقہ، اس سے واقف تھے اور آپ کے مشورے پر ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چاروں طرف مدینے کے 5 فٹ گہری اور 5 فٹ چوڑی خندق کھودتے ہیں، اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو جمعیت ہے منتشر ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ہر لمحہ، ہر پل، سفر ہو، حضر ہو، جلوت ہو، خلوت ہو، ہمیشہ آپ ساتھ ساتھ رہتے ہیں. بلکہ حضرت عائشہ اکثر کہا بھی کرتی تھیں کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ شب کو اتنی دیر تک ساتھ ساتھ رہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہیں یہ ہمارا وقت بھی تو نہیں لے لیں گے. تو یہ جو قربت ہے، رسول پاک سے گہری محبت ہے، ایمان ہے، ایقان ہے، یہ تمام ایک دن کی تو بات نہیں ہے، یہ لمبا سلسلہ ہے. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کس طرح آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی زندگی میں شامل ہوتی گئی. بالکل، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت ہے وہ مثال ہے اسلامی تاریخ میں. کیونکہ جو آپ کا مالک ہوا کرتا تھا وہ ایک یہودی تھا اور وہ بہت ہی نفرت کیا کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، ان کو گالیاں دیا کرتا تھا. اور جب گالیاں دیتے دیتے وہ حد سے بڑھ جاتا اور یہ برداشت کرتے رہتے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کے پاس رہو، آقا کی خدمت کرو اور برداشت کرنا، صبر کرنا. لیکن جب وہ گالیاں دینے پہ آتا اور حد سے بڑھتا تو آپ کو برداشت نہیں ہوتا. آپ نے ایک مرتبہ اس کو تھپڑ بھی رسید کر دیا کہ جو میں اپنے آقا کی شان میں کبھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. تو اس کے بعد کیا ہوا، جب آپ نے اپنے مالک کو مارا تو 400 یہودی آ کر آپ کو جو ہے بری طریقے سے آپ کو مارا. آپ کو اتنا مارا کہ آپ کے سر سے لے کے پاؤں تک کوئی بھی ایسا حصہ نہیں تھا جس سے خون نہ ٹپک رہا ہو. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ان لوگوں نے مارا ہے، وہ آپ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا اے سلمان صبر کرو اور صبر سے کام لو، انشاءاللہ خیر ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آپ پھر جاتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ یہی واقعہ ہوتا ہے. دوبارہ اب جب مار کھا کے آتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوتا کہ میرے نام پہ میرا چاہنے والا اس طرح کے جو ہے مارا جائے اور اس کو زخم دیا جائے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ سے کہتے ہیں کہ اپنے مالک سے پوچھ کر آؤ کہ کتنا اسے مال چاہیے تاکہ میں اسے دے کر آپ کو آزاد کرا دوں. ایک چھوٹا سا اس میں بہت ہی عظیم واقعہ بھی پیش آیا کہ جب 300 درخت کی جو بات کی گئی کہ 300 درخت چاہیے تو وہ ہمیں جلد چاہیے. اس میں ایسی کھجوریں ہوں جو کھجوریں پورے عرب میں کہیں نہیں پائی جاتی ہیں اور پکی ہوئی ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اے صحابہ، آپ کے پاس جو بھی کھجور کے تنے ملیں، جو بھی پودے ملیں، اسے لے کر آئیے، ہم اسے جو ہے وہاں پہ لگائیں گے تاکہ جلدی ہی کھجور کے درخت اگائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کھجور کا درخت لگاتے جاتے اور اس کے نیچے اپنا لعاب دہن ڈالتے جاتے ہیں. جب 300 درخت لگ گئے اور کچھ دنوں کے بعد جب تمام لوگ سیر کے لیے گئے کہ دیکھیں کھجور کے درخت کس حال میں ہیں، تو جب ان کو گنا گیا تو 299 درخت بڑے ہو چکے تھے. ایک پودا جو تھا وہ چھوٹا ہی کا چھوٹا رہ گیا تھا. یہ کیوں چھوٹا رہا؟ یہ چھوٹا اس لیے رہ گیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک پودا لگا رہے تھے تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ ساری محنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ ہے، لاؤ ہم تھوڑی سی ان کی مدد کر دیتے ہیں. تو ایک پودا آپ نے خود لگا دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جب آپ نے خود لگایا اور بتایا نہیں، اس کے بعد جب وہ بڑھا نہیں، تب صحابہ کرام میں یہ ہلچل مچ گئی کہ سارے پودے بڑے ہوئے، یہ کیوں نہیں بڑھا؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من غرس ھذا، کہ اس کو کس نے لگایا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے لگایا ہے. کہا تم سے کس نے کہا تھا لگانے کے لیے؟ ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہیں پہ جو ہے اس پودے کو پانی دیا، لعاب دہن ڈالا اور پھر وہ بھی پودا بڑا ہوا. بالکل. تو حضرت سلمان فارسی کی جو شخصیت ہے، جو آپ کی عظمت ہے، بہت سارے واقعات ملتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب میں بھی جب خندق کھودی جا رہی تھی تو انصار اور مہاجرین کے درمیان جو ہے آپس میں اختلاف ہو گیا. انصار کہہ رہے ہیں کہ سلمان ہم میں سے ہیں، مہاجرین کہتے ہیں سلمان ہم میں سے ہیں. رسول پاک نے کہا کہ سلمان اہل بیت میں سے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ 4 لوگوں سے مجھے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، علی، مقداد، سلمان اور ابو ذر غفاری. تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں، لیکن یہ اس کے پیچھے جیسے کہتے ہیں کہ حضرت بلال کی زندگی ہو، حضرت سلمان کی زندگی ہو، حضرت صہیب کی زندگی ہو، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، حضرت خباب کی زندگی ہو، تو ان کے پیچھے خون جگر صرف کیا ہے. ان کے پیر آبلپا ہیں، آزمائشوں سے گزرنا پڑا، طرح طرح کی آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، تب جا کر یہ مقام اور مرتبہ ملتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ کافی وقت تک جو ہے وہ مدینہ میں رہے. پھر حضرت عمر کے دور میں آپ کو مدائن کا گورنر بنا دیا گیا. تو ایک طرف تو وہ فقیری کی زندگی ہے، ایک طرف امیری بھی ہے، عمارت بھی ہے، لیکن آپ کے رویے میں، آپ کے بود و باش میں، آپ کے لباس میں، آپ کے طرز زندگی میں ہمیں وہی سادگی نظر آتی ہے. آپ بدن پر موٹا کپڑا، پیوند لگا لباس پہنتے تھے. عموماً گدھے کی سواری ہوتی تھی جس پر وہ زین بھی نہیں ہوتی تھی. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا گھر، آپ کی اہلیہ سے آپ نے دریافت کیا کہ یہ گھر میں پردے کیوں لگے ہیں، کیا گھر کو بخار چڑھا ہے؟ تو اسی طرح وہ سادہ کی زندگی ہوتی تھی. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آپ بازار میں پہنچے ہیں
اور ایک شخص نے مزدور سمجھ کر سامان اٹھانے کے لیے کہہ دیا. یہ واقعہ بھی بتائیں گے ناظرین، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. کہ ایک مرتبہ آپ بازار میں گئے، آپ کا لباس، آپ کا وضاقتہ اتنا سادہ تھا کہ ایک شخص نے آپ کو مزدور سمجھا اور آپ سے کہا کہ میرا سامان اٹھاؤ، میرے گھر تک لے چلو. آپ نے سامان اپنے سر پر لاد لیا. جب لوگوں نے وہاں پہچانا تو آپ کو جو ہے انہوں نے امیر کہہ کر پکارا. ظاہر سی بات ہے کہ آپ وہاں کے گورنر تھے. وہ شخص ہکا بکا ہو گیا، حیران ہو گیا اور چاہا کہ اپنا سامان بڑھ کر آپ کے سر سے اتار لے. آپ نے کہا کہ تم نے مجھ سے اپنے گھر تک جانے کی بات کہی ہے، اب یہ سامان میں وہاں پہنچا کر ہی دم لوں گا. تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. اسی طرح ایک شخص آپ سے ملنے گئے تو دیکھا کہ آپ آٹا گوندھ رہے ہیں، پوچھا کہ یہ کیا؟ آپ نے کہا میں نے اپنے غلام کو کسی کام پہ بھیجا ہے، اب مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ اس کام کو بھی نمٹائے اور یہ آٹا بھی گوندھے، گھر کا کام بھی انجام دے. تو کچھ کام وہ کر رہا ہے، کچھ کام میں کر لیتا ہوں. تو یہ مثالیں ایسی ہیں جو ہمیں آج نہیں ملتی ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ حضرت سعد بن وقاص آئے آپ کے پاس، آپ رونے لگے. حضرت سعد نے کہا کہ یہ رونے کا کون سا مقام ہے؟ تو آپ نے بہت اہم باتیں اس وقت بیان کی تھی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بیان کریں. جی بالکل. جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آپ کی آنکھیں جو ہے نم ہوا کرتی ہیں اور جو بہت رو رہے ہوتے ہیں، تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ سے راضی تھے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بہت تاریخی جملہ تھا ان کا، اس پہ غور کرنے کی بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی تھے اور میں نے بھی زندگی میں جو ہے ایسا کوئی کام نہیں کرنے کی کوشش کی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کی رضا میں فرق پڑے. لیکن میں اس بات پہ غور کر کے صرف رو رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی زندگی کو اس طریقے سے سمجھنا جیسے ایک مسافر کی زندگی ہوتی ہے اور اتنا ہی سامان اپنے پاس رکھنا جو ایک مسافر اپنے پاس ضرورت کے تحت رکھتا ہے. تو میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں میرے پاس اس سے زیادہ تو نہیں. اور اگر تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کے گھر میں صرف ایک لوٹا، ایک دیگچی اور آپ کی چادریں تھیں جس کی کل قیمت ملا کر آج کے دور میں 14 درہم کے برابر ہی آتی ہے. غور کرنے کی بات ہے کہ ایک امیر، ایک رئیس المومنین جس کو کہہ لیتے ہیں، ان کے پاس ان کے انتقال کے وقت صرف اتنی دولت تھی کہ 14 درہم، اور ہم آج مال کی دولت اور اس کی مال اور اس کی محبت میں اپنی زندگی صرف کر دیتے ہیں. یہ ایک بہت ہی عظیم تعلیم ہمیں دینے کی کوشش کی گئی ہے اس تاریخ میں کہ ہم مال سے محبت نہ کریں بلکہ اپنے رب سے محبت کریں، اپنے رسول سے محبت کریں. اسی طرح جب آپ مدائن کے گورنر تھے، حضرت عمر فاروق نے آپ کا جو مشاعرہ ہے، آپ کی تنخواہ مقرر کی تھی، آپ وہ غرباء اور ناداروں کو اسی وقت تقسیم کر دیتے تھے. خود چٹائی بنتے تھے اور اس چٹائی بننے کے بعد اسے جب فروخت کرتے تھے اس کا بھی ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ایک یہ بھی تھی کہ آپ کو 5000 درہم آپ کی جو ہے مشاہرہ جو ہے وہ طے کیا گیا تھا. حالانکہ جو بدر کے صحابہ تھے صرف ان کا یہ مشاہرہ ہوا کرتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنا پہ، اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اہل بیت سے کہا تھا، تو اسی اہل بیت کے تعلق کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو 5000 درہم مشاہرہ دیا کرتے تھے، اور وہ مشاہرہ جیسے ہی آپ کے ہاتھوں میں آتا آپ اسے غریبوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، اس میں سے کوئی بھی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. آپ کی عمر کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ملتی ہیں، کچھ کہتے ہیں 80 سال، کوئی کہتے ہیں کہ 150 سال، کچھ کہتے ہیں 250 سال. تو آپ کی صحیح عمر کیا تھی؟ کہیں کچھ اس کے بارے میں ملتا ہے؟ جی تاریخ میں ان کی عمر کے بارے میں کافی اختلاف ہے، اور کہیں کہیں تو 350 سال کے بارے میں بھی آیا ہے، اور کتاب اسد الغابہ فی تمیز صحابہ میں 250 سال کے تقریباً آپ کی عمر بتائی گئی ہے. لیکن مورخین نے یہ دیکھا ہے کہ جس طریقے سے آپ کی عمر ہے اور آپ جس طریقے سے آپ نے جو غزوات میں آپ شریک ہوئے ہیں اور کھجوروں کے درخت پہ چڑھے ہیں اور جس طریقے سے زندگی گزاری ہے، تو ان کے مطابق جو ہے آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس طریقے سے عمر بڑھتی جائے گی آپ کے اندر ویسی کمزوری بھی آتی جائے گی، آپ کے اعضاء جو ہے اسی طریقے سے بدلتے ہوئے اور مختلف ہوتے نظر آئیں گے. تو تاریخ میں کافی اختلاف ہے، لیکن اس بات پہ اتفاق ہے کہ آپ کی وفات 35 ہجری میں ہوئی ہے. جی، اور ایک اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت ابو درداء جو ہیں وہ آپ کے مواخاتی بھائی ہیں. جی بالکل. اب ایک بار آپ جاتے ہیں اپنے بھائی کے ہاں اور دیکھتے ہیں ان کی اہلیہ کو کہ وہ ان کا حلیہ ایسا تھا جیسے کہ دنیا سے بے رغبتی ہے، انہیں کوئی اپنے سجنے سنورنے کی کوئی خواہش نہیں ہے. تو آپ دریافت کرتے ہیں حضرت ابو درداء سے، ان کے معمولات کو دیکھتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ ایک دن گزارتے ہیں، ایک شب گزارتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ
سارا وقت جو ہے وہ عبادت و ریاضت میں صرف کر رہے ہیں، دن ہے تو روزے سے ہیں، کھانا پیش کیا، حضرت ابو درداء سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ تناول کریں، وہ کہتے ہیں میں روزے سے ہوں. اب رات جب ہوئی تو وہ شب بیداری میں لگ گئے. تو یہاں انہوں نے بڑی اہم نصیحتیں کی تھی حضرت ابو درداء کو کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری اہلیہ کا بھی تم پر حق ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اب دونوں صحابی ہیں، جی فضیلت میں کوئی کسی سے کم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کمی ہے تو انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میں مقام و مرتبے میں کس مقام پر فائز ہوں، اس کا مقام کیا ہے. تو یہاں انہوں نے ان کو تنبیہ کی، انہیں ٹوکا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اہلیہ کا بھی حق ہے، اپنے جسم کا بھی حق ہے، اللہ کی عبادت بھی ضروری ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کوئی اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں، کسی شخص کو، اسے تنبیہ نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے وہ اپنے کام سے کام رکھے، مجھے کیا پڑی ہے. تو حضرت سلمان کا یہ جو رویہ ہے یہ کیا بتاتا ہے؟ جی بالکل، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ہماری جو شریعت ہے اس کا پورا جو ہے یہی طریقہ ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو بھی اگر دیکھیں، اگر وہ کہیں غلط ہے، نامناسب ہے، تو ہم اپنے بھائی کو اچھے طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ لوگوں کے سامنے اسے نہ سمجھائیں، کیونکہ لوگوں کے سامنے کسی بات کی تنبیہ کرنا اس کے ذلیل کرنے کے مترادف ہوا کرتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے بھائی کو بہت ہی اکیلے میں اور بہت ہی پیار سے طریقے سے جو ہے یہ بتانے کی کوشش کی، اور اس کو قبول بھی کیا گیا. جیسا کہ تواریخ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حکم جاری کرنے پہ منع فرمایا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قبول بھی کیا جبکہ امیر المومنین تھے، اور یہ بھی فرمایا لولا علی لہلک عمر، کہ اگر حضرت آج علی نہیں ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. تو یہ ان کے اندر یہ جو ایکسیپٹ کرنے کی اور یہ قبول کرنے، حق کو قبول کرنے کی جو جذبہ ہوا کرتا تھا، وہ جذبے کا کہیں نہ کہیں ہمارے اندر فقدان ہے. اگر یہ جذبہ اگر ہمارے اندر ہے تو الحمدللہ ہمارے پاس شاید کوئی مسائل آج کے دور میں نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس جب صحیح چیزیں پہنچیں گی اور اس کو قبول کریں گے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. بالکل. تو حق بات کہنا، اس کے لیے بھی حوصلہ چاہیے، حق بات قبول کرنا، اس کے لیے بھی حوصلہ چاہیے یا جذبہ چاہیے. یہ جذبہ کہیں نہ کہیں کم ہوتا جا رہا ہے. لیکن ایک بات اور ہے، حق کی تلاش. حضرت سلمان فارسی کی پوری زندگی دین حنیف کی تلاش میں گزری. ابھی آپ یہ دیکھیں، اصفہان سے وہ کہاں پہنچے؟ شام کے بعد، اس کے بعد موصل کے بعد پھر اور نصیبین کے بعد موریہ کے بعد یثرب. ایک لمبا زندگی کا سلسلہ تو ان کا دین حق کی تلاش میں گزرا. جبکہ آج ہم یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو حق پا لیا، دین پا لیا، بہت خوش قسمت ہیں. لیکن دین حق کی تلاش، اس کے جس کو کہتے ہیں کہ جڑوں کو پانا، دریافت کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات معرفت جو ہے اس کو حاصل کرنا. تو حضرت سلمان کی فارسی کیا زندگی، ان کی پوری زندگی کیا سبق دیتی ہے؟ بالکل، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم جو ہے حق کی تلاش میں ہمیشہ جو ہے لگے رہیں، اس میں کبھی بھی یہ کوتاہی نہ کریں کہ ہمارے پاس یہ چیز آ گئی ہے تو اب ہم اس سے جو مطمئن ہو جائیں اور اس کے بعد ہم کوشش نہ کریں. کیونکہ قرآن مقدس بھی کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی چیز جو ہے ملتی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اگر ہم اپنی کوشش کو آج روک دیں، جیسے کہ ہم اپنے مال و دولت کے لیے، اپنے رزق کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارا علم، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام، ہمارا دین اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اسے جتنا زیادہ ہم کوشش کریں گے حاصل کرنے کی، وہ ہمارے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہوگا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اطلبوا العلم ولو کان بالصین، کہ اگر چائنا بھی تمہیں جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے، چائنا اس زمانے میں بہت دور ہوا کرتا تھا، سمندری راستے طے کرنے تھے، تو وہاں بھی آپ کو جا کے وہ حاصل کرنے چاہیے. بہت شکریہ مولانا صاحب. گرچہ کہ وقت ہمارا جو ہے ختم ہو چکا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ سیرابی نہیں ہوئی ہے، جی چاہتا ہے کہ کچھ اور باتیں ہوتی. تو انشاءاللہ کسی اور شخصیت پر، کسی اور صحابہ کی زندگی پر آپ سے ضرور رہنمائی حاصل کریں گے. آج آپ کی تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے بہت شکریہ. تو ناظرین، پروگرام کا سلسلہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے زی سلام پر 5 منٹ میں 25 خبروں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے. زی سلام دیکھیں، ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.